बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से आपसे बेटा मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने तलखीस नवीसी का टॉपिक डिस्कस किया था क्लास में। तमाम बच्चों को बेटा मैंने आपसे कहा था नोट्स आपके पास होने चाहिए, यूनिक नोट्स आपको, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। आप सब बच्चों को इस बात का भी एहसास है, ऑनलाइन लेक्चर में नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपके पास बिल्कुल उर्दू के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि जब हम आपको जहाँ से जो चीज़ बताएं और जो आप मटेरियल देखते हैं, हवाला जात हैं, गज़ल के, ग्रामर है, आपकी खुलासे के पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको यूनिक नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। उसमें स्लाइड्स में भी आपको उसमें मदद मिलती है, फिर आप अपने लेक्चर सुनते हो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आपके पास होंगे, आप आसानी से वो पेज नंबर निकाला, उस टॉपिक को समझा और उसके मुताबिक चलते रहे। इस तरह लर्निंग का अमल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। हम अपनी तरफ से यहाँ पे जो कोशिश भी कर रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो जो हदायत बेटा आपको यहाँ से दी जा रही हैं उनको सबसे पहले सुनिए, फिर उस पर दूसरा स्टेप उस पर अमल कीजिए। क्योंकि जब तक आप उन हदायत पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने असाइनमेंट्स बनानी है। देखिए उर्दू के अंदर मैंने आपको हर बच्चे को ये कहा है, अब आपने तलखीस की इबारतें करनी है, तो अब आप हफ्ते में 1 या 2 इबारतें अपने हाथ से तलखीस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रफ अमल करेंगे, नोट्स में से वो देखेंगे। तो वो जब आप वो उसके साथ मिलकर उसके साथ चलेंगे तो ये सफ़र आपका और आसान हो जाएगा। क्योंकि ना लेक्चर में ये सारी बातें आपकी समझ में बिल्कुल, आप माशाल्लाह सारे समझदार बच्चे हैं और काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है। और इसी तरह बेटा मेहनत करते जाइए और काम करते हैं, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स को आप साथ करें। गज़ल की तैयारी कर रहे हैं, आपको हवालाजात मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, खुलासा आपको लिखा हुआ मिल रहा है। MCQs जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो आपको सारी वहाँ उसकी की मिलेगी। तो वो सारी हेल्पफुल मटेरियल है आपके लिए। तो मुझे इस बात का बहुत से बच्चों के पास है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो बेटा वो ज़रूर ले लें ताकि आपकी उससे आसानियाँ पैदा होंगी। तो इंशाल्लाह आज हम जो अब ये तो हो गई बात हमारे पिछले लेक्चर की, जो हमने तलखीस निगारी पे काम किया। अब मेरा बेटा आज हम अपनी तीसरी गज़ल, यानी हमारे दूसरे शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश की हम आज गज़लियात डिस्कस करेंगे। और अब आप इतनी देर अपने बाकी काम कीजिएगा, आप तलखीस पे काम कीजिए और साथ ये गज़लें पढ़िए। मेरा बेटा आज हम शायरी का पोर्शन डिस्कस करेंगे हिस्सा गज़ल में से। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और फिर मैं उसमें आपको थोड़ा सा रिकैप भी दूंगा कि वो दोबारा गज़ल के लिए, कुछ बच्चे पूछते हैं कि गज़ल के लिए हमें क्या बुनियादी हदायत हैं, तो वो भी साथ डिस्कस होंगी। तो मेरा बेटा आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में तमाम बच्चों को खुशामदीद। इंटरमीडिएट साल अव्वल उर्दू, आज हम बेटा आप उसकी क्लास पढ़ रहे हैं। ये वो यूनिक नोट्स हैं बेटा जो आप तमाम बच्चों के पास होने चाहिए। आज बेटा हमने हिस्सा गज़ल में से हमारे दूसरे शायर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हिस्सा गज़ल है हमारा, यानी आज के लेक्चर में हम गज़ल को डिस्कस करेंगे। और गज़ल में जो हमारे पास शायर हैं वो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश, आपका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। आपके आबा अजदाद दिल्ली से थे और दिल्ली से माइग्रेट होकर आप लोग फैज़ाबाद आए और फिर लखनऊ। उर्दू अदब के अंदर बेटा 2 दबिस्तान हैं। शायरी के हवाले से जब बात होती है तो एक बेटा दबिस्तान दिल्ली और दूसरा दबिस्तान लखनऊ। दिल्ली की शायरी का मिजाज जो है रंजो अलम
غم کی کیفیات ہیں، اس میں معاملات عشق بھی ہیں، حقیقت نگاری بھی ہے، آخرت بھی ہے. جبکہ لکھنؤ کے اندر عیش و نشاط ہے، رعنائی ہے، خوبصورت الفاظ ہیں اور رنگینی کا مزاج اس شاعری میں پایا جاتا ہے. آپ کی شاعری میں آپ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر کہلاتے ہیں. آپ کی شاعری میں دلی کے کا رنگ بھی موجود ہے، کیونکہ وہ موضوعات جو دبستان دلی میں موجود ہیں آپ کو وہ ورثے میں ملے اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے. اور آپ نے غلام حمدانی مصحفی کی شاگردی بھی اختیار کی، اصلاح لیتے تھے ان سے. آپ کی شاعری میں حقیقی رنگ بھی موجود ہے، مجازی رنگ بھی موجود ہے، خوبصورت تشبیہات، استعارہ، خیال بندی اور زبان پر حیدر علی آتش کو دسترس حاصل ہے. آپ کا دور 1764 سے لے کر 1846 تک کا زمانہ ہے، اور یہ وہ عہد ہے جسے آتش و ناصح کا دور کہا جاتا ہے. اردو ادب کے اندر جب یہ غالب اور مومن کا دور ہے، اسی طرح آتش و ناصح کا دور ہے. انگریز دور ہے، اس کے اثرات اس تہذیب پر موجود ہیں. دلی کے حالات دگرگوں تھے، جبکہ لکھنؤ کی تہذیب جو ہے اس وقت بہت بہتر حالت میں تھی. آپ کی شاعری میں ہمیں ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے عشق اور محبت کے معاملات کو بھی، غم عشق کو بھی، غم زمانہ کو بھی، اور آفاقی موضوعات کے ساتھ ساتھ معاملات محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل اور امید کی شاعری کو فروغ دیا. آپ کی یہ غزل انہی اوصاف سے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انہی اوصاف سے مزین ہے. یہ وہ دو غزلیں ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں. حیدر علی آتش کی دو غزلیات آپ کے سامنے ہیں. یہ وہ دو غزلیں ہیں جس کو ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں. بیٹا، غزل کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جب غزل پڑھنی ہے تو چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور نوٹس آپ کو اس میں مدد کرتے جائیں گے. یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں جو یہ سوال آئے گا، یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا غزل کے حوالے سے. اور شعر کو سب سے پہلے جو حضوری ہدایات ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی، اس صرف ان طلباء کے لیے دوبارہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کے لیے آسانی رہے جب وہ تشریح کی تیاری کریں. غزل یہ پڑھیں گے ہم ابھی آتش کی، تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے شعر کو نثری مفہوم میں ڈھالیے. اس کے بعد غزل کی تشریح 2 صفحات پر ہوتی ہے، یعنی ایک شعر کی تشریح آپ 2 صفحات پہ کرتے ہیں. 3 شعر آئیں گے اور تینوں شعر بیٹا ایک ہی غزل کے ہوں گے، یعنی ایک ہی غزل کے 3 شعر، اور عموماً یہ کنٹینیو پہلا دوسرا تیسرا یا دوسرا تیسرا چوتھا کنٹینیو شعر ہوتے ہیں. ایک ہی غزل کے اندر سے آئیں گے آپ کو تینوں اشعار. تو ایک شعر کی تشریح 2 صفحات آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد بیٹا شاعر کے اسلوب اور غزل کے شعر کو موضوع کو مدر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ نے. یہ بھی آپ نے بیٹا خیال رکھنا ہے. یعنی شاعر کا جو اسلوب ہے، جو مزاج ہے، جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کی شاعری میں کیا رنگ پایا جاتا ہے، اور شعر کا جو موضوع جو ہم شعر پڑھیں گے آج، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے موضوع کیا ہیں، اس کو بھی مدر رکھیں گے. تشریح طلب شعر میں چوتھا پوائنٹ دیکھیے. تشریح طلب شعر میں موضوع کی مناسبت سے حوالہ جات بھی دیے جا سکتے ہیں، 3 بھی دے سکتے ہیں، 2 بھی دے سکتے ہیں. اور وہ حوالہ جات کون سے ہو سکتے ہیں؟ شعر ہو سکتا ہے، آیت ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ہو سکتی ہے، قول ہو سکتا ہے، ضرب المثل ہے، یا کوئی ریلیونٹ واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ اپنی شعر کی تشریح کے دوران اس کے جو پہلو ہوتے ہیں، جو موضوعات ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو بیٹا 2 صفحات کی تشریح ہوتی ہے بیٹا، یہ 2 صفحات ایک شیٹ ہوتی ہے جس کی دونوں سائڈیں یہ ایک مناسب لینتھ ہوتی ہے. تو آپ شروع سے لے کر آخر تک 2 صفحات تک تشریح کریں گے، شعر لکھ کر 2 صفحات تک. غزل کے ہر شعر کی تشریح بیٹا الگ الگ کرنی ہے. غزل کی کبھی بھی تشریح اکٹھی نہیں ہوتی. ایک شعر کی تشریح کریں گے، پھر دوسرے کی کریں گے، پھر تیسرے کی، الگ الگ.
آپ 2-2 پیج کی تشریح کریں، 1.5 کی کریں، میکسیمم 2 کی کرنی چاہیے. آپ اگر جتنی بھی تشریح کر رہے ہیں ایک شعر کی، تو میرا بیٹا یہ خیال رہے کہ جو غزل کے شعر کی تشریح ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیپریٹ کرنی ہے، اکٹھی نہیں کریں گے آپ. یہ میں بارہا اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ہدایات دے رہا ہوں. اکثر بچے کیا کرتے ہیں بیٹا، غزل کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی کر دیتے ہیں. نظم کے اندر یہ امکان ممکن ہے، غزل میں بیٹا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ غزل کے اشعار کی تشریح اکٹھی کریں. یہ میرا بیٹا ہمیشہ الگ الگ ہوگی. جو بچے زیادہ تشریح نہیں تیار کر پاتے یا وقت بھی کم ہوتا ہے، وہ 2 پیج نہیں کر سک رہے ہوتے، 1 پیج کرتے ہیں، 1.5 پیج کرتے ہیں، چاہے آدھا پیج کریں، وہ ہوگی بیٹا الگ الگ، اکٹھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اپنے ذہن میں شروع دن سے بٹھا لیں کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہونی چاہیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. یعنی غزل تو ایک ہی شاعر کی ہوتی ہے، ایک ہی قافیہ ردیف چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے موضوعات ایک شعر کے اندر کوئی حقیقی رنگ ہو سکتا ہے، دوسرے میں مجازی رنگ ہو سکتا ہے، تیسرے میں کوئی سماجی اور معاشرتی موضوع ہو سکتا ہے. تو لہٰذا موضوعات اور اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا کیا نہیں جا سکتا. تو یہ آپ میرا بیٹا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے بالکل بھی تشریح کرتے وقت پریشان نہیں ہونا، الگ الگ تشریح کرنی ہے جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. شروع میں بچے 1 پیج کرتے ہیں، پھر آہستہ سے 1.5 پیج پہ آ جاتے ہیں، پھر 3 پر آ جاتے ہیں. نوٹس میں حوالہ جات ہیں، وہ یاد کرنے سے اور آپ کو تشریح میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تشریح طلب جو شعر ہے، تشریح سے قبل تشریح طلب شعر بھی ضرور لکھنا چاہیے. شعر لکھ دیں، یعنی آپ شعر نمبر 1 ہے تو آپ شعر لکھیے، پھر اس کا نثری مفہوم جیسے پہلے بتایا آپ کو، پھر اس کا شاعر کا تعارف، اور پھر آپ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے. جوابی کاپی پر شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں، کیونکہ شاعر کے نام کا بیٹا ایک نمبر ہوتا ہے. خالی تخلص اکثر بچے لکھ دیتے ہیں، تو مطلب مرزا اسد اللہ خان نام ہے اور آگے ان کا تخلص غالب ہے، تو بچے خالی غالب لکھ دیتے ہیں یا آتش لکھ دیتے ہیں، خواجہ حیدر علی نہیں لکھتے. تو یہ آپ نے بیٹا ذہن میں رکھنا ہے کہ شاعر کا نام ہمیشہ مکمل لکھنے کی عادت شروع سے اپنائیں. آپ تخلص لکھنے سے یا آدھا نام لکھنے سے بعض ایگزامنرز بورڈ میں بچوں کا آدھا نمبر کاٹ لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کیوں رسک لے رہے ہیں؟ ایک مفت کا ایک نمبر ہے، ایک نام بھی آپ کو آتا ہے، تو پھر ہم اس کو شارٹ فارم کر کے کیوں لکھیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ نام مکمل لکھنا چاہیے. تو یہ بیٹا وہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی. آج دوبارہ غزل پڑھنے جا رہے ہیں، تو میرے بچوں کو اس لیے یہاں پر یہ کیوریز بھی تھی بچوں کی، تاکہ میں یہ ان کو دوبارہ سمجھا دوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خوف اور رنج نہیں ہونا چاہیے. آسان ترین کام ہے غزل کی تشریح کرنا. آسان مین مفہوم سمجھیے اور پھر اس کی تشریح کر دیجئے. 2 پہلو ہیں 2 پہلو بیان کر دیجئے، 3 ہیں 3 کر دیجئے، 1 پہلو ہے تو 1 پہلو پہ ڈسکس کر لیجئے. جس طرح کا شعر ہوگا ویسے اس کی تشریح کریں گے ہم لوگ، لیکن طریقہ کار ویسے ہی ہے جیسا ہم نے نوٹس میں آپ کو دیا ہوا ہے. تو آج بیٹا حیدر علی آتش کی غزل نمبر ہم 1 پڑھنے جا رہے ہیں. غزل نمبر 1 کے 6 اشعار ہیں. آخری شعر اس کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص آیا ہے. تو اب آپ میرا بیٹا یونیک نوٹس کے پیج نمبر 210 یہ نکال لیں. 212 212 پیج ہمارا یونیک نوٹس کا، یہ آپ نکال لیں. یہاں مشکل الفاظ کی تراکیب اور مفاہیم دیے گئے ہیں. سب سے پہلے عدم، نہ ہونا مراد ہے دوسرا جہاں یا دوسری دنیا جہاں مرنے کے بعد انسان جاتا ہے. یعنی یہاں مراد عدم کہتے ہیں مرنے کے بعد کا دور یا مرنے کے بعد کا زمانہ. شرع آرزو ہوتا ہے خواہش کی وضاحت کرنا، یعنی اپنی خواہشات کی تشریح کرنا، خواہشات کو ایکسپلین کرنا. کوچ کہتے ہیں سفر کے لیے روانہ ہونا، سفر کے لیے نکل پڑنا، کوچ کرنا، چل پڑنا، روانہ ہو جانا، نکل پڑنا کسی سفر کے لیے. ہستی سے مراد زندگی ہے، انسان کی زندگی. بدر کا رہبر، رہنما، راستہ دکھانے والا. عنایت پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی مہربانی. خوب ہوا، اچھا ہوا. عالم کیفیت، حالت. دیار بستی، شہر. برگشتہ طالعی، بد نصیبی، بد قسمتی کا دور یا زمانہ. بد نصیبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. غزل کا پہلا شعر مطلع ہے اس غزل کا، جس میں حیدر علی آتش
غزل نمبر 1 میں پیج 212 یونیک نوٹس اردو پارٹ 1۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دور میں دور کہتے ہیں گردش کو، میں خوشگوار اچھی شراب، میں کہتے ہیں بیٹا شراب کو، راہ میں ہے راستے میں ہے۔ خزاں ایک موسم کا نام ہے بیٹا، ایک ہمارے جو موسم ہوتے ہیں ان موسموں میں ایک موسم خزاں کا موسم ہوتا ہے، اسے پتجھڑ کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پھول نہیں کھلتے، اداسی اس موسم کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے سبز اور ہریالی ختم ہو جاتے ہیں باغوں میں اور سبزہ زاروں میں۔ چمن کہتے ہیں بیٹا باغ کو، خزاں چمن سے ہے جاتی، چمن سے ہے جاتی یعنی چمن سے خزاں رخصت ہو رہی ہے۔ بہار راہ میں ہے، بہار راہ میں ہے، بہار راستے میں ہے، بہار موسم، خوشگوار موسم، پھول کھلنے کا موسم، نئی کونپلیں نئے پتے اگنے کا موسم کو بہار کا موسم کہا جاتا ہے۔ اس شعر کا میں جو خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ خوشگوار شراب کے دور کی ہوا راستے میں ہے، باغ سے خزاں جا رہی ہے اور بہار آنے والی ہے۔ بیٹا اس شعر میں خواجہ جناب حیدر علی آتش نے دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر جو غم عشق اور غم زمانہ اور آفاقی موضوعات کے علاوہ زندگی کی حقیقتوں کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس شعر میں ہمیں یہ بتایا کہ ہوا کے اندر، ہوا میں مے کی خوشبو آ رہی ہے بڑی اچھی، جو اس بات کا پیغام لائی ہے کہ اب خزاں کا موسم جانے والا ہے اور بہار آنے والی ہے۔ بیٹا سب سے پہلے شعر میں یہ بات سمجھ لیجئے، ہوا موسموں کی تبدیلی کا پیغام لاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہوا کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہوا کی جو خنکی ہوتی ہے، اس کی جو مہک ہوتی ہے، وہ ہمیں موسم کی تبدیلی کا پیغام دیتی ہے۔ اس کی مثال کے لیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ بارش ابھی ہوتی نہیں ہے، لیکن بارش سے پہلے آسمان پر ہلکی ہلکی گھٹائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا کے اندر ابھی گرمی اور حبس کا موسم ہو اور اچانک ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جائے تو ہم اس ہوا کی خوشبو سے، اس میں جو مٹی کی خوشبو آئے گی، اس خوشبو، اس مہک کو یا ہوا کی اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے یہ گمان کریں گے کہ موسم تبدیل ہونے والا ہے، یقیناً بارش ہونے والی ہے، یعنی موسم اپنی کیفیت کو چینج کرنے لگا ہے۔ ابھی موسم چینج نہیں ہوتا، لیکن ہم ہوا کو، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، یعنی ہوا میں جو ٹھنڈک ہے وہ موسم کی تبدیلی کے اس میں آثار نمودار ہو رہے ہیں، اس میں سے موسم بدلنے کا ایک پیغام موجود ہے۔ اس شعر میں بھی حیدر علی آتش نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہوا کے اندر خوشگوار شراب کی مہک آ رہی ہے۔ جس خوشگوار شراب کی مہک، اس لیے آنے کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے شاعر کو یوں لگتا ہے کہ جیسے باغ سے خزاں کا موسم جانے والا ہے اور بہار کا موسم آنے والا ہے۔ تو اس شعر کو اب ہم 2-3 حوالوں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے اگر ہم اس مہک سے، موسم بہار کی بات کرتے ہیں تو خوشگوار شراب کے دور کی مہک، یہ بنیادی طور پر ایران کے اندر ایک قدیم طریقہ تھا، ایک قدیم رواج تھا ان کا کہ جب بہار کا موسم آتا تو وہ جشن نوروز منایا کرتے تھے، اور جب وہ باغ کے اندر اکٹھے ہو کر وہاں شراب کے جام پیتے، یعنی بہار کے موسم کو سیلیبریٹ کرتے، جشن بہارا مناتے، تو اس سے پوری فضا کے اندر ایک سرور و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو
اس کی مہک جب ہوا میں شامل ہوتی تو پورے باغ میں وہ ساری خوشبو پھیل جاتی اور وہ ساری کیفیت جو تھی وہ پورے باغ پر طاری ہو جاتی اور ارد و گرد ہوا جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیل جاتی، جس سے یہ محسوس ہوتا کہ یہ جو جشن بہارا منایا جا رہا ہے یہ عن قریب اس کا مطلب ہے موسم تبدیل ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے، یعنی موسم کی کیفیت اب بدلنے جا رہی ہے۔ اب باغوں میں اکٹھے ہونے سے اس جشن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا، پرانے زمانے میں شراب کو کشید کرنے کے لیے بھٹیوں کے اندر انگوروں کی بیلوں کو دبا دیا جاتا تھا، پھر اس کو پکایا جاتا تھا، اس سے بھاپ اٹھتی تھی، وہ بھاپ ہوا سے دور دراز علاقوں میں پھیل جاتی تھی اور انگور کی وہ مہک جب دور دراز علاقوں میں پہنچتی تو یہ بھی ایک پیغام ہوتا تھا کہ موسم بدلنے والا ہے، یعنی یہ خزاں کے موسم کے جانے کا زمانہ قریب آ جاتا ہے جس موسم میں یہ کشید کی جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک اس میں پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں خزاں کا موسم اور بہار کے موسم کی بات ہے۔ تو اگر ہم بہار کے حوالے سے بات کریں تو بہار کا موسم وہ موسم ہوتا ہے جو پھول کھلتے ہیں، جس میں پرندے چہچہاتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، باغ جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اور اسی کیفیت کو لے کر باغ کے اندر چرند پرند جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے نغمے گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس موسم کی کیفیت کا اثر ہواؤں میں بھی موجود ہوتا ہے، اس پر سرور و مستی، جیسے کسی شراب پینے کے نشے سے لوگ مست ہو جاتے ہیں، اسی طرح پورا باغ جو ہے اس کے اوپر ایک ایسی سرور و مستی بہار کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے کہ وہاں ہر چیز سرور و مستی کے اندر جھومتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، کوئلیں کوکتی ہیں۔ یہ ساری کیفیت بیٹا بہار کے موسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہ ساری خوبصورتی اور رنائی ہمیں چاروں طرف دکھائی دیتی ہے۔ اور خزاں کا موسم جو ہوتا ہے بیٹا، خزاں کا موسم اداسی کا موسم، میں نے آپ کو بتایا یہ پتے جھڑنے کا موسم ہے، یہ خشک پتے ہو جاتے ہیں، اس میں نئی کونپیں اور پھول نہیں کھلتے، اس کے اندر اداسی اور ویرانی اور باغ میں سناٹا ہوتا ہے، کیونکہ باغ کے اندر ایک خاموشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، خوشی کے آثار جو ہیں باغ میں دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ خوشی کا تعلق باغ میں پھول کھلنے سے ہے۔ باغوں میں جب پھول کھلتے ہیں تو پھولوں کے کھلنے کا اثر وہاں کے مرغان چمن پر بھی ہوتا ہے، پرندے خوشی کے گیت گاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، اور ہوا کے اندر وہ ٹھنڈک، وہ مہک، جب پھول کھلتے ہیں تو ہوا میں وہ مہک ہوتی ہے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ لیکن خزاں کے موسم میں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، خزاں کے موسم میں خشک پتے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو بھی تقریباً ماند پڑ چکی ہوتی ہے، ہریالی اور سبزہ جو ہے وہ وہاں نہیں ہوتا، اس لیے چرند پرند وہاں کا رخ نہیں کرتے، سناٹا اور ہو کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں موسم ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہاں جناب حیدر علی آتش نے باغ کے اندر بہار کے موسم اور خزاں کے موسم کی کیفیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہوا کی خوشبو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باغ کے اندر جو اداسی اور غم کی کیفیت طاری تھی اور پتے خشک ہو کر گر پڑے تھے، یہ ساری کیفیت کے بدلنے کے آثار کہاں سے پتہ چلے؟ جب ہوا چلتی ہوئی ایک خوشگوار مے کی خوشبو ہمارے پاس لائی تو شاعر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب موسم تبدیل ہونے کا یہ پیغام لے کر آئی ہے، اب عن قریب یہ خزاں کے بادل چھٹ جائیں گے، یہ وقت ابھی بدل جائے گا، یہ سارے پتے جو ابھی ڈالیوں پر خشک ہو کر زرد ہو کر خاموش ہو چکے ہیں اور پرندے جو چمن سے روٹ کر جا چکے ہیں، عن قریب جب بہار کا موسم آئے گا تو یہ سارے پرندے، ساری خوشیاں، ساری مہک، ساری سرور و مستی واپس لوٹ آئے گی، اور یہ ساری کیفیت جب دوبارہ آ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ باغ کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، ہر طرف مہک ہی مہک ہوگی، اور یہ ساری چیزوں کا تعلق کس میں، یہ پیغام کس سے کون لے کے آیا ہے؟ یہ پیغام وہ ہوا لے کے آئی ہے۔ یہ جو جام کی گردش ہوئی ہے باغ کے اندر، جو باغ کے اندر جام چھلکائے گئے ہیں، اس کی مہک جو ہے ہوا کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور وہ دور دراز علاقوں میں جہاں خزاں تھی ان کو یہ پیغام پہنچانے آئی ہے کہ عن قریب موسم تبدیل ہو جائے گا، یہ حالات بدل جائیں گے اور یہ کیفیت ساری بدلنے والی ہے۔ لطف چمن سے بلبل
بلبلے گلزار کے لیے، کیفیت شراب ہے میں خوار کے لیے، اور چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، پات پتوں کو کہتے ہیں بیٹا، کم کم بادو باراں ہے۔ تو یہ باغ کے اندر بہار کی ایک کیفیت کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اگر یہاں پر اگر بات کی جائے اچھے وقت اور برے وقت کی، یہاں خزاں کا وقت بطور استعارہ اگر استعمال کریں برے وقت کے لیے، اور بہار کے لفظ کو ہم استعمال کریں، آتش کی شاعری کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے وہ ایک شعر کے اندر سے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی بیٹا، اس شعر کا اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ اگر یہ اچھے دنوں اور اچھے وقت کی طرف اشارہ ہو، تو آتش یہاں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوا میں جو خوشبو ہے، مہک ہے، اچھی خوشگوار مہک آ رہی ہے، یہ بیسیکلی پیغام ہے اچھے دنوں کا۔ اور خزاں کا وقت سے مراد یہاں برا دور ہے، برا وقت ہے۔ آتش نے کیونکہ وہ حالات دیکھے تھے جو انگریز دور کے اندر وہاں پر جو ناانصافیوں اور ظلم و ستم کا دورہ تھا، وہ خبریں آتش کے کانوں سے بھی ٹکرائی ہیں، اور ایک شاعر کیونکہ حساس ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سارے اثرات کی کیفیت کو شاعر اگر برے حالات کے ساتھ جوڑ دے، اور برے حالات کے ساتھ اگر اس کو جوڑتا ہے زمانے کی جو مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں وہاں کے لوگ، تو اگر اس حوالے سے سیاسی اور سماجی پس منظر کے حوالے سے اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو جناب آتش یہ کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر کچھ ایسے آثار نمودار ہو رہے ہیں، کچھ ایسی مہک آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ لے سکتے ہیں ہم لوگ کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خزاں کا دور اب جانے والا ہے، برا دن ختم ہونے والے ہیں، مصیبتوں کے، مشکلات کے اور غم کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس شعر کے اندر ایک امید کی کیفیت بھی آتش نے ہمیں دی ہے کہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان قریب جو ہے یہ برے دن جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے چلے جائیں گے، یہ غلامی کا دور ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، یہ مشکلات کا دور ختم ہو جائے، یہ تنگی اور تنگ دستی کا دور ختم ہو جائے۔ یہ حالات اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں اور انفرادی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ انفرادی سطح سے ایک شخص کی زندگی کے جو غم ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ انفرادی سطح پہ ہے۔ اجتماعی سطح پر کسی سماج کے اندر کوئی اجتماعی مسائل چل رہے ہوں تو وہ اجتماعی سطح پر دکھ اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں سے اس شعر کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اثار کیا ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہوا میں کچھ ایسی سرگوشیاں سننے کو ملتی ہیں، کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کچھ ایسے پیغام مل رہے ہیں جس سے ایک دل میں خوشی کی لہر امنڈ آئی ہے کہ یہ برے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ یہ برے دنوں کے دل کے اندر کچھ ایسی خوشی اور امنگ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ہوا کے اندر کچھ ایسے پیغامات آ رہے ہیں، جیسے شراب کی خوشبو کی مہک ہوا میں موسم بہار کے آنے کا پیغام دیتی ہے، اسی طرح ارد گرد کچھ ایسے پیغامات، کچھ ایسی ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یہ پیغام موجود ہے کہ یہ مشکل دور اب جانے والا ہے، یہ مشکل زمانہ اب گزرنے والا ہے۔ تو آتش کا مطمع نظر یہ ہے کہ زمانے کی جو گردش ہے، یہ زمانے کا جو مشکل دور ہے یہ گزر جائے گا، یعنی یہ خزاں کا زمانہ گزر جائے گا۔ وہ برے دور سے مراد خزاں کا دور ہے، اور خزاں کا دور جو ہوتا ہے وہ مشکلات اور مصیبتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ دکھوں اور غموں کی چادر اوڑے ہوتا ہے، اور اس کے جاتے ہی اچھے دن شروع ہو جائیں گے، خوشی کا دورہ ہوگا، ہر طرف سرور و مستی کی کیفیت ہوگی، رونق ہوگی، خوشحالی ہوگی، بدحالی کا خاتمہ ہو جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت شعر اس حوالے سے ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، یعنی اچھے وقت کی ہمیشہ امید رکھی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں ایک اچھے دنوں کی امید کا پیغام بھی ہے، اور یہاں پر شاعر نے اسی اچھے دنوں کو، اسی اچھے دور کو کیا اس اچھے زمانے کی جو ترجمانی کی ہے، تو اس کی طرف ہمارے رب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں بھی انسان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ حالات بیٹا کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، انسانی زندگی کی گردش ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، ہم لوگوں پر دن رات بدلتے رہتے ہیں۔
یہ ساری گردش ایام جو ہے، اچھا اور برا دور، نشیب و فراز کا دور، یہ سارے انسان کی زندگی کا خاصہ ہے، انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ بہاروں کا آنا اور پھر خزاں کا آ جانا، یا خزاں کے بعد بہار کا آ جانا، یہ جو ایک دوسرے کے بعد موسم بدلتے ہیں، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز، کوئی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہم اپنی زندگیوں کا بھی بیٹا اگر مشاہدہ کریں تو آج سے پہلے زندگی کیسی تھی اور اب آج کل زندگی کا دور دورہ کیسا ہو رہا ہے، یہ سب حالات کے پیش نظر ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرت کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر ایسے واقعات، ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں، جس طرح موسم کی تبدیلی، ہوا میں اس کے اثار نمودار ہوتے ہیں، اس طرح خزاں کے موسم کے اثار جانے کے اور بہار کے آنے کی مہک، شراب کی مہک ہوا میں شامل ہو کر پیغام پہنچاتی ہے کہ خزاں جا رہی ہے۔ اسی طرح زندگی کے اندر بھی بعض اوقات انسان کی مشکلات کا دور چل رہا ہوتا ہے، اس مشکلات کے دور سے نکلنے کے لیے، اس مشکلات کے ہمارے ارد گرد کچھ ایسی امیدیں، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حالات رونما ہوتے ہیں جو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عنقریب یہ حالات بدل جائیں گے، یہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ تو اس طرح محبوب کے حوالے سے اگر اس کو شعر کو دیکھا جائے تو مجازی رنگ کے اندر تو محبوب کا آنا زندگی میں بہار ہے، اور محبوب کی جدائی کی کیفیت جو ہے اس شعر کے اندر وہ خزاں کی کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی محبوب کا دید نصیب نہ ہونا، شاعر کی زندگی میں کیا ہے؟ خزاں کا موسم، اور کوئی پیغام ایسا مل جانا کہ محبوب آئے گا، میں اس کا دیدار کر سکوں گا، اس کو دیکھ سکوں گا، اس سے اپنا حال دل بیان کر سکوں گا، اس سے مل سکوں گا، تو یہ شاعر کے لیے بہار کے موسم کی آنے کا پیغام ہے۔ یعنی محبوب سے ملاقات ہو جانا شاعر کی زندگی میں ایک خوشگوار بہار کے آنے کے مترادف ہے۔ یعنی شاعر یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، میں اس سے دور ہوں، اور شاعر یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنی نظروں سے دیکھے، اس سے میل ملاقات کرے، اپنا حال دل بیان کرے، تو اس کیفیت کے اندر شاعر یہ محسوس کرتا ہے کہ جب محبوب اس سے دور تھا تو یہ اس کی زندگی کا خزاں کا دور تھا۔ اب کچھ آثار بن رہے ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، یعنی خوشبو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر سے وہ محبوب آ رہا ہے۔ تو محبوب کے آنے کا جو احساس ہے، ہوا میں اس کی آمد کی جو مہک ہے، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی کے اندر سے یہ جدائی کا زمانہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ہماری زندگی میں محبوب سے ملنے کا امکان پیدا ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے بہار کی آمد کے مترادف ہے۔ یعنی خزاں کا دور جانے والا ہے اور بہار کا زمانہ آنے والا ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں یہ بات بیان کر رہا ہے۔ شعر نمبر 2، پیج نمبر 13 پہ ہی بیٹا شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے جی کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ عدم کا مطلب بیٹا دنیا سے جانے کے بعد کا دور، یعنی دوسری دنیا میں جہاں مرنے کے بعد انسان جاتا ہے وہ زمانہ۔ کوچ، جیسے میں نے پہلے بتایا میننگز، کوچ ہوتا ہے روانگی، کسی سفر کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرنا۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ شہر آبادی، بارونق جگہ، دیار کا مطلب بھی شہر ہوتا ہے، آبادی ہوتی ہے، بستی ہوتی ہے، راہ میں ہے، رستے میں ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں جو بات زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، انسان کی حیثیت کو خواجہ حیدر علی آتش نے یہاں پیش کیا اور یہ بتایا کہ عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ ہر زندگی میں ہر انسان کو ہمیشہ اگلے سفر کی کوچ کا احساس رہتا ہے، اور اگلا سفر دنیا کے اندر 2 سفر ہیں۔ ایک سفر وہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں،
دوسرا سفر بیٹا وہ جو ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہاں انسان کی حیثیت اور ایک مسافر کی مثال دیکھی جائے تو اس شعر کا مفہوم ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ زندگی میں آخرت کے سفر کی فکر بھی ضروری ہے، کیونکہ آخرت کی راہ میں کوئی شہر یا آبادی نہیں ہے۔ اب انسان زندگی میں دو طرح کے سفر طے کرتا ہے بیٹا، ایک تو اس شعر میں مسافر کی حیثیت انسان کی زندگی کے سفر کی بات ہے، دوسرا اس میں عدم کی بات کی گئی ہے۔ عدم کا تعلق موت سے ہے، کیونکہ موت کے بعد کا دور شروع ہوگا، یعنی مرنے کے بعد ہی یہ دوسری دنیا جو ہے اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو اس میں موت کی حقیقت بھی شعر میں حیدر علی آتش نے ہمارے سامنے پیش کی، اور ایک بہت بڑا فلسفیانہ نکتہ کہ دنیا کے سفر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کے لیے جب سفر اختیار کرتا ہے بیٹا تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے لیے اسے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ انسان نے جتنا دور جانا ہوتا ہے، جتنی لمبا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی اس حساب سے کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ قیام کرنا ہے اور دور کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو راستے کے لیے کھانے پینے کا سامان، سواری اور وہ پیسے یا بنیادی ضروریات جو آپ کو اس سفر کو آسان بنائیں گی، ان کے بغیر یہ سفر کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ میری اس مثال کو بیٹا یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ وہ مثال ہے جس میں پورے شعر کی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ انسان زندگی میں جب بھی کوئی سفر اختیار کرتا ہے، ہم کہیں جانے لگتے ہیں، ہم کسی تفریحی مقام پر سیر کرنے جاتے ہیں، ہم کسی عزیز و قارب کے ہاں کسی تقریب میں شمولیت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں، ہم کوئی زندگی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا یا طویل سفر اختیار کرتے ہیں، تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ اسباب ارینج کرنے پڑتے ہیں تاکہ دوران سفر ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی وہ ہمارے پاس اس کے لیے اتنے وسائل ہونے چاہیے، اس سفر کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے، اس سفر کے لیے جو سواری ہم لے کے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں راستے میں جو بھوک پیاس اور مشکلات جو ضرورتیں پیش آئیں گی وہ ساتھ اس کے ہونے چاہیے۔ اور پھر اس سفر کے اندر جب ہم نکلتے ہیں تو راستے میں اگر کبھی ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ ختم بھی ہو جائے تو راستے میں کوئی شہر یا بستی یا آبادی آتی ہے، ہم یہ پلان کر لیتے ہیں کہ اب لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو موٹر وے کے اوپر قیام و طعام آئے گا، وہاں سے ہم کیا اپنے کھانے کا سامان لے لیں گے، فلاں شہر آئے گا، فلاں بستی آئے گی، وہاں سے ہمیں باقی ضروریات زندگی کی سہولتیں مل جائیں گی تاکہ ہم اگلا سفر جاری رکھ سکیں۔ تو انسان یہ ساری چیزوں کو مد رکھ کر دنیا کے اندر سفر اختیار کرتا ہے۔ لیکن زندگی کے بعد جو عدم کا سفر ہے بیٹا، حیدر علی آتش نے اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس سفر میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس سفر میں ہمیں جب ہم سفر پر نکل پڑیں گے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، یہ سفر شروع ہی اس کے بعد ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ دنیا کے مسافر ہیں، اور جب آپ کی سانسیں بیٹا رک جاتی ہیں تو انسان عدم کا مسافر ہوتا ہے، اس کا دنیا کا سفر ختم، رک جاتا ہے اور اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سفر بیٹا جب رک جاتا ہے تو انسان اس کے عزیز و قارب جو ہے اس کے سفر آخرت پر روانہ کر دیتے ہیں، یعنی اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے بعد جو اگلا سفر ہے، اس سفر کے لیے جیسے دنیا میں ہم نے اپنے عام روزمرہ زندگی میں سفر کی تیاری کرتے ہیں، تو اصل میں انسان کو یہ زندگی کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر اپنے اگلے سفر کی تیاری کرے، یعنی دنیا کے اندر وہ تقوی اختیار کرے، وہ نیک اعمال کرے، وہ اپنی آخرت کو اور اگلے سفر کو آسان بنانے کے لیے اسباب پیدا کرے۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دنیا سے توشہ آخرت لے کر چلے، یعنی اپنی زندگی کا اگلے سفر کا سامان لے کر جانا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے۔ تو انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ وہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا بیٹا، وہ اصل میں ہمارے اگلے سفر کا زادہ راہ ہوتے ہیں۔ اگلے سفر کے اندر وہ ہماری تیاری ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، کسی کو تنگ نہیں کیا ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہوگی، ہم نے خود کو گناہوں سے بچایا ہوگا،
اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ معیار، یہ رتبہ ہمیں کیوں ملتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں؟ تو ہمارے یہی اعمال اگلی دنیا میں ہمارے کیا آتے ہیں؟ کام آتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کے نامہ اعمال اگلے سفر میں جب لوگ جاتے ہیں اور اس سفر کی منزل کا انجام روز محشر ہوتا ہے، اس دن ساری دنیا کا حساب ہوگا۔ اس دن جن کے نامہ اعمال میں، جنہوں نے دنیا میں سفر کی تیاری کی ہوگی، جنہوں نے جو اچھے بیج بوئے ہوں گے، یعنی اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان کی ہر نیکی کا ان کو اجر آخرت کے اندر دیا جائے گا، اور اگلا سفر کی منزلوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جیسے دنیا کے سفر میں ہم زیادہ راہ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو سفر آسان ہوتا ہے، لیکن فرق اس میں بنیادی بیٹا یہ ہے کہ راستے میں کوئی بستی یا شہر آتا ہے تو ہم اپنے لیے وہ سامان دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ سفر ایسا ہے جس کے اندر کوئی بستی یا شہر نہیں آتا، یہ مسلسل سفر ہے، اور جو عمل دنیا میں کیے ہوں گے صرف وہی آپ کے اگلے سفر میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ عقل مند وہ ہے، ارشاد نبوی ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو زندگی میں موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم قبروں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد رکھو، اور اپنی زندگی میں اس کی تیاری کرو کہ آج جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں ہم نے ان کے بعد جانا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ جن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی تھی، دنیا کا زندگی تو اس کے اندر تو انسان کا قیام بھی عارضی تھا، لیکن یہاں سہولیات مل سکتی ہیں، زیادہ راہ مل سکتا ہے، آسانیاں مل سکتی ہیں، اگلے سفر میں کوئی کسی کو کوئی نیکی نہیں دیتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حیدر علی آتش کی ہم نے غزل کے چند اشعار ڈسکس کیے، آپ سے غزل کی تشریح کا طریقہ بھی دوبارہ ڈسکس کیا۔ بیٹا ان نوٹس کی مدد سے اور لیکچر کی مدد سے آپ میرا بیٹا ان اشعار کو تیار کیجئے، باقی غزل کا حساب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ نے کے